अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट जो कि है जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, तो बेसिकली इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जीरियाट्रिक कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है और फिर जीरियाट्रिक कम्युनिटी को कौन कौन सी डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम आ सकते हैं, फिर जीरियाट्रिक कम्युनिटी को आपने किस तरह की हैंडल करना है। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर भी जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, तो जीरियाट्रिक कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी है। सबसे पहले जीरियाट्रिक जो है ना, ये है ग्रीक वर्ड है। अब इसका माना क्या है, जीरोज मीन ओल्ड एज एंड एट्रियोज मीन फिजिशियन। इसका मतलब ये जीरियाट्रिक कम्युनिटी ओल्ड एज कम्युनिटी है और इसी कम्युनिटी को ट्रीट करना, इसी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करना, इसको हम क्या कहते हैं, जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ। ओके, अब इसमें जो है ना स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ ऑफ द ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट या एजेड कम्युनिटी जो होते हैं वो हम जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग में वो हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्यों एक अलग डिसिप्लिन है, क्यों हम इसको जो है ना एक ऐसी कम्युनिटी समझते हैं जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जीरियाट्रिक को। तो क्यों ये है, इसमें बेसिकली ये है कि ये एट रिस्क कम्युनिटी होता है। एट रिस्क कम्युनिटी क्यों ये होते हैं, क्योंकि एल्डर कम्युनिटी मेंबर्स हु लिव, और बेसिकली इसमें कौन कौन सी एल्डर कम्युनिटी जो है ना वो एट रिस्क में होते हैं। तो इसमें जो है ना वो होते हैं लिव एलोन, वो कम्युनिटी या वो कम्युनिटी जो वो एल्डर पीपल जो एलोन रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ओल्डर पीपल होते हैं ना तो वो एलोन रहते हैं, वो जॉब से जो है ना अक्सर फारिग होते हैं, उसकी बीवी अक्सर मर चुकी होते हैं या उसके बच्चे उसको छोड़ गए होते हैं ना। तो इसी कम्युनिटी जो ओल्डर कम्युनिटी होते हैं ना, ये लिव एलोन रहते हैं। एलोन जब रहते हैं तो इसी वजह से जो है ना ये एट रिस्क पे होते हैं। और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज दूसरा ये होता है कि इनके ज़्यादातर जो है ना जॉब्स नहीं होती, काम नहीं कर सकता, और इस तरह की ये जो है ना इसी वजह से इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं। हैव नो रिलेटिव्स और फ्रेंड नियर बाई, कोई फ्रेंड रिलेटिव ज़्यादातर इसके नहीं होती, क्योंकि जो फ्रेंड होते हैं उसकी उम्र के लोग होते हैं तो अक्सर मर चुके होते हैं या कहीं अलग बस रहे होते हैं ना। तो इस तरह के हैव एक्सपीरियंस रीसेंट क्लासेस, ज़्यादातर ऐसे होते हैं ना कि इनको लॉसेस हो चुके होते हैं, कहीं किसी का बच्चे मर चुके होते हैं, किसी का बाप मर चुका होता है, बीवी मर चुके होते हैं। तो रीसेंट लॉसेस इन्होंने एक्सपीरियंस की हुई होती है। हैव बीन एल और हैव प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक इलनेसेस, या तो ये लोग खुद बीमार होते हैं, ज़्यादातर जो है ना ये ओल्डर कम्युनिटी खुद बीमार होते हैं, या इनको प्रोग्रेसिव इलनेसेस होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या और इस तरह के हार्ट प्रॉब्लम जिसको होते हैं। हैव एक्सपीरियंस्ड अ हेड इंजरी कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और अक्सर ऐसे भी होते हैं कि ये लोग बहुत सी इसमें होते हैं कि कमज़ोर होते हैं, हेड इंजरी इसकी शिकार होते हैं, और भी इंजरीज होते हैं, लेकिन मोस्टली जब हेड इंजरी इसको होते हैं तो ये कॉन्शियसनेस को लॉस करते हैं या इसकी माइंड में जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। हम बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी डिसऑर्डर्स इसको हो सकते हैं। तो ये कम्युनिटी इसी वजह से जो है ना, इसी प्रॉब्लम्स की वजह से ये एट रिस्क पे होते हैं। जीरियाट्रिक कम्युनिटी क्या होते हैं, एट रिस्क पे होते हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब इसके बाद जो है ना क्या है, एट रिस्क कम्युनिटी ये हो गया। अच्छा, अब जो है ना जब आप जीरियाट्रिक कम्युनिटी को असेस करोगे, जीरियाट्रिक कम्युनिटी का जब एग्ज़ाम आप लोगे, जब उनके डायग्नोसिस करोगे तो किस तरह, सबसे पहले आपने उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखना है। फिजिकल अपीयरेंस में जब भी वो आ जाए, चाहे नर्स हो फिजिशियन के सामने, तो सबसे पहले उसके फिजिकल अपीयरेंस ये है कि डर्टी क्लॉथिंग और स्किन इसका डर्टी है या नहीं। इसका मतलब ये है कि उनकी केयरिंग घर में कोई लोग है या नहीं है, केयर उनके लोग रखते हैं या नहीं, बॉडी उड़ के देखते हैं, स्मेल को देखते हैं, अनकम्ड और डर्टी हेयर को देखते हैं, शेवन है, इनएप्रोप्रिएट क्लॉथिंग फॉर वेदर सिचुएशन, और अंडर क्लॉथिंग वन ओवर आउटर क्लॉथ्स। तो उनकी जो अक्सर ऐसे होते हैं ना, आपने बूढ़ी लोग देखे हुए होते हैं कि वो अंदर से जो है ना उनकी बनियान वगैरह वो सब कुछ पटे हुए होते हैं, लेकिन बाहर से एक खूबसूरत सा कोट उन्होंने पहना होता है। तो इसका मतलब ये सारी इनसे आप जो है ना फिर इन्फीरियंसेस कर सकते हो कि अगर उनकी बॉडी से जो है ना उडर नहीं निकलता, अच्छी क्लॉथिंग उन्होंने पहनी होती है, अंडर क्लॉथिंग उनकी वॉन नहीं होती, तो ये इनको ऐसे जाहिर करती है कि ये लोग जो है ना इकोनॉमिकली भी फिट है, इनकी केयरिंग भी लोग करते हैं और ख़ुद भी ये अपने आप की केयर कर सकते हैं। तो ये आपने फिजिकल अपीयरेंस से फिर
دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو ایموشنل سٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ انیکشیس ہے یا نہیں ہے، نروس ہے نہیں ہے، پیجٹ ہے یا نہیں ہے، مطلب ریسٹلیس یا ان ایزینس تو وہ فیل نہیں کر رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ یہ زیادہ تر ان میں یہ ہوتے ہیں کہ لیک آف ٹرسٹ اس میں ہوتے ہیں، تو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے ایموشنل سٹیٹ میں کہ اس میں لیک آف ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا سسپیشیس ہے یا نہیں، شک مزاج تو نہیں ہے۔ بلیمنگ پرسنالٹی اکثر کے ہوتے ہیں کہ بلیمنگ ہے یا نہیں ہے، زیادہ تر دوسروں کو جو ہے نا وہ کوستے ہیں، دوسروں کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ یہ غلطی تو اس کی تھی، یا وہ بندہ اسی طرح کا تھا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو یہ کیا ہے بلیمنگ پرسنالٹیز کے ہوتے ہیں۔ اینگرینس آپ نے ان کی وہ چیک کرنا ہے، ہسٹائل ہے یا نہیں ہے، ساتھ میں اریٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اوکے، اینگری مین وہ اینگری غصہ کرتے ہیں یا نہیں، ہسٹائل مین وہ دشمن مزاج تو نہیں ہے یا حملہ آور جیسی ان کی سلوک تو نہیں ہے، اریٹیبل ہے یا نہیں، مطلب چڑچڑا فن اس میں تو ہے یا نہیں ہے۔ ریپڈ موڈ چینجز اس میں ہوتے ہیں، موڈ اس میں ریپڈلی چینجز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اینڈ اسٹیٹمنٹ سچ از نو ون کیئرز می، آئی ایم آل الون، میں جو ہے نا کوئی میرا خیال نہیں رکھتا، یا میں آئی ایم آل الون ہوں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ آپ نے ان کی ایموشنل سٹیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں ان چیزوں میں ان میں سے کون سی پرابلم جو ہے نا کون سی سٹیٹ کی میں وہ اولڈ پیشنٹ جو آپ کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے وہ ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے جو ہے نا پھر اس کی ایموشنل سٹیٹ کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے کہ پرسنالٹی میں چینجز اس کی ہے یا نہیں ہے۔ دا پرسنز یوزول کریکٹر اور پرسنالٹی میں سیم ڈفرینٹ دین ارلیئر ایئرس، تو ان کی پرسنالٹی جو ہے نا جو جیریاٹرک اولڈ ایج پیشنٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کی پرسنالٹی چینج ہوتے ہیں، جو ان کے ارلیئر ایجز میں پرسنالٹی ہوتے ہیں اس میں کون سی چینجز آتے ہیں، زیادہ تر اس میں جو ہے نا سوشل کنٹیکٹس ہے ان کی ڈکریز ہوتے ہیں، وہ الگ تلگ سا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اینڈ سلفی افیرینس اس کے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اس میں جو ہے نا کھپڑی اس کی میلے ہوتے ہیں، اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ مزاج بھی اس کی جو ہے نا تھوڑا سا ڈراؤزی ہوتا ہے، اور ایک نیٹلیس پرسنالٹی اس کی بن جاتے ہیں۔ لیک آف آئی کانٹیکٹ اور ایکسیسو اسٹیئرنگ، یا تو وہ مکمل آپ سے جو ہے نا آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، یا جو ہے نا ایکسیسیولی آپ کو جو ہے نا اسٹیئر کرے گا، ایکسیسیولی آئی کانٹیکٹ اس کا ہوگا، اینڈ ایکسیسیو آرڈرلینس اس میں ہوگا۔ آرڈرلینس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وہ چیزوں کو آرڈر میں رکھے گا، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی میموری کو، جو ان کی میموری لاس ہوئی ہوتے ہیں نا، وہ کور کر سکے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ ہوتے ہیں نا، اکثر آپ ان کے آئی ڈی کارڈ کو دیکھتے ہو، تو ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہے نا انہوں نے پہلے جو ہے نا ایک وہ کپڑے سے کپڑا ان کی ارد گرد ہوتا ہے، پھر جو ہے نا ان کے ارد گرد کوئی پلسٹک وغیرہ، پھر جو ہے نا کوئی پرس وغیرہ، اور اس طرح کی انہوں نے جو ہے نا ان کو رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ گھنٹوں میں جو ہے نا وہ ایک آئی ڈی کارڈ کو نکالتے ہیں، اور آرڈر بائی آرڈر جو ہے نا وہ چیزوں کو کھولتے ہیں، تو یہ ایکسیسیولی آرڈرنیس، کیوں؟ تاکہ ان کی جو میموری لاس ہے، میموری ان کی لاس ہوئی ہے، تو اس میموری لاس کو وہ کور کر سکے، تاکہ جو چیزیں ان سے بھولنے ہوتے ہیں نا، تو وہ چیزوں کو ایکسیسیولی آرڈر کے تھرو جو ہے نا وہ ان کو پھر یاد کرتے ہیں۔ اور پری آکوپیشن ود ہیلتھ، یا ہیلتھ سے جو ہے نا یہ لوگ زیادہ تر پری آکوپائڈ ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی بیماری آنے والی نہیں ہوتی، لیکن یہ پہلے سے جو ہے نا اس طرح کی وہ ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ان کے کپڑوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنے کپڑے بہت سارے کپڑے جو ہے نا ان کی بہت زیادہ میلے بھی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی داغ اگر وہ دیکھ لے کہیں بھی تو ان کو بہت پری آکوپائڈ ہوتا ہے، یا تھوڑی سی کہیں گندگی دیکھ لے نا، وہ گھر سے کہیں دور بھی کیوں نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ہٹا دو، یہ جو ہے نا ہیلتھ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے، حالانکہ اس کی گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ گندگی اس طرح کی ہوتی بھی ہے، تو پری آکوپائڈ ود ہیلتھ ہوتے ہیں، بعض چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسیسیولی لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا جو جیریاٹرک پیشنٹس یا جیریاٹرک کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، تو ان کو آپ نے کس طرح اسیس کرنا ہے، کون سی چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور اسی کی بیس پہ جو ہے نا آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کتنے حد تک جو ہے نا یہ اپنی کتنے حد تک ایٹ رسک ہے، یا کتنے حد تک جو ہے نا یہ ڈیپینڈنٹ بن گیا ہے۔ اوکے، اچھا، پھر رول آف نرس کا پھر کیا کام ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے نرس نے جو ایکسپریس سینسیئر کنسرن، سب سے پہلے تو آپ نے ان کی سینسیئرٹی شو کرنا ہے کہ تاکہ وہ ایسا ایلون وہ فیل نہ کرے۔ اچھا، پھر ڈیمونسٹریٹ کائنڈنس، آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ رحم کے ساتھ آنا ہے، ان کے ساتھ شفقت دلی کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ آنا ہے، تاکہ آپ دونوں کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کمیونیکیشن اچھی طرح بلڈ اپ ہو سکے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکے۔ اچھا، لیسن بھی سپورٹیو اینڈ جینٹل، آپ نے جو ہے نا اچھی طرح ان کو لیسن کرنا ہے، پھر جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ جینٹل نیس کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یوز کام ٹون آف وائس اینڈ مینر، ان کے ساتھ جو ہے نا کاملی اس کے ساتھ باتیں کرنی ہے، اچھی طرح
ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تاکہ وہ کیا شو کرے، وہ آپ پہ جو ہے نا ٹرسٹ شو کرے اور آپ کو ایسا فیل کرے کہ آپ اس کو جو ہے نا آپ اس کی مزاج کے برابر ہو جائے. اوکے. ایگزبٹ اے نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ. پھر جو آپ کے نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا ججمنٹل ایٹیٹیوڈ آپ نے ان کے ساتھ شو نہیں کرنی ہے. آپ نے ان کو اس طرح گیز نہیں کرنا ہے کہ وہ کوئی بات کرے آپ ان کو کہیں کہ آپ بوڑھا ہوا، آپ تو آپ کا تو زمانہ ختم ہو گیا. اس طرح کی ایٹیٹیوڈ شو نہیں کرنے آپ نے ان سے. ریفر دا پرسن فار ہیلپ اور کانٹیکٹ فیملی ممبر. آپ نے جو ہے نا ان کو ہیلپ کے لیے ریفر کرنا ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی فیملی ممبر نہیں ہو تو فیملی ممبر کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ اس طرح کی یہ پیشنٹ آیا ہوا ہے اور اس طرح کی آپ نے جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنا ہے پراپرلی. اوکے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ تو تھا اب نرس کس طرح جو ہے نا ان کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. اب یہ جو جیریاٹرک کمیونٹی ہوتے ہیں، جیریاٹرک کمیونٹی کو کون سی کامن مینٹل ہیلتھ پرابلم آتے ہیں ڈیو ٹو دا اولڈ ایج، اس کی ایج کے حساب سے کتنی. تو ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی، سبسٹانس ایبیوز، کو اکرنگ ڈس آرڈر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ساتھ میں اس کو کرانک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. کرانک جیسے کہ ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، یا اور بھی اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے. ڈیمینشیا اس کو ہو سکتا ہے، ڈیلیریم ہو سکتا ہے، سوسائڈ. تو یہ باقی کے سارے جو ہے نا ہم نے ڈسکس کی ہیں، علاوہ ان دو کی، ڈیمینشیا اور ڈیلیریم کی. یہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اولڈ ایج کے ساتھ، اور یہ باقی سارے جو ہے نا ہم نے پہلے لیکچر میں جو ہے نا یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیے. تو ادھر ہم پڑھیں گے زیادہ تر جو اس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں اولڈ ایج کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ڈیمینشیا اور ڈیلیریم ہوتا ہے. یہ دونوں ہم ادھر ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اوکے. سب سے پہلے ہے ڈیمینشیا ہے. اچھا، تو ڈیمینشیا کیا ہے؟ ڈیمینشیا کو ہم کہتے ہیں ڈکلائن ان کوگنیٹو ایبلٹی اور ڈیمیج اور لاس آف نرو سیلز اینڈ دیئر کنیکشنز. جب برین میں نرو سیلز کی ڈیمیج ہو جائے، یا اس کے لاس ہو جائے، اور یا ان کے کنیکشنز خراب ہو جائے، یا تو اسی وجہ سے جو ہے نا آپ کی جو کوگنیٹو ایبلٹی آپ کی میموری ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے، تو یہ پھر آپ کا لاس ہوتا ہے، اس میں ڈکلائن آتا ہے. اور اسی ڈکلائن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیمینشیا کہتے ہیں. ڈیمینشیا بیسیکلی آپ کی میموری لاس ہوتا ہے، آپ کی تھنکنگ ایبلٹی لاس ہوتا ہے، آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی جو ہے نا وہ لاس ہوتا ہے. اوکے. تو ڈیمینشیا از دا ٹرم یوز ٹو ریفر ٹو اوور 100 ڈفرنٹ illnesses that lead to cognitive impairment. اب یہ جو کوگنیٹو ایبلٹی میں ڈکلائن آتا ہے، جس کو ہم کوگنیٹو امپیئرمنٹ بھی کہتے ہیں. اب یہ کوگنیٹو امپیئرمنٹ کس وجہ سے آتا ہے؟ تو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ تک illnesses جو ہے نا وہ اسی میں انوالو ہے، اور یہ 100 سے زیادہ illnesses جو ہے نا یہ ڈیمینشیا کاز کرتا ہے. اب وہ 100 سے زیادہ illnesses میں ڈفرنٹ illnesses ڈیمینشیا کی ٹائپس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ الزیمر ہے، یا واسکولر ڈیمینشیا ہے، یا فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا ہے، یا لیوی باڈی ڈیمینشیا ہے، یا اور بھی اس طرح کی ڈیمینشیا ہے. ڈس آرڈرز ہے، بہت زیادہ ڈس آرڈر ہم بعد میں بھی پڑھیں گے. HIV کی وجہ سے آ سکتا ہے، واسکولر پرابلمس کی وجہ سے آ سکتا ہے، بہت زیادہ رسک فیکٹر بعد میں ہم پڑھیں گے کہ بہت زیادہ illnesses ایسی ہیں جو ڈیمینشیا کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کاز کرتے ہیں. اب اس ڈیمینشیا کو ہم کامنلی جو ہے نا کبھی کبھار سینیلٹی بھی کہتے ہیں. از اے براڈ کیٹیگری آف دا برین ڈیزیز دیٹ کازز اے لانگ ٹرم. اب یہ برین ڈیزیز ہیں جو لانگ ٹرم اینڈ اپن گریجول ڈیکریز ان دا ایبلٹی ٹو تھنک اینڈ ریممبر سچ دیٹ اے پرسن ڈیلی فنکشن از افیکٹڈ. اب یہ ڈیمینشیا اور سینیلٹی یہ کیا ہے؟ یہ ایک برین ڈیزیز ہے، اور اسی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے، گریجول ڈیکریز ہوتا ہے. اس میں ایک دم نہیں ہوتا کہ ایک دم جو ہے نا آپ کا برین جو ہے نا وہ تھنکنگ ایبلٹی وہ لاس کر جائے، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، آپ کی تھنکنگ ایبلٹی ڈکلائن ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے نا تھنکنگ ایبلٹی، میموری ایبلٹی جو ہے نا وہ ڈکلائن ہوتے ہیں، اور پیشنٹ یا پرسن کی جو ڈیلی فنکشن ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب ایک ہے سینیلٹی ہے، دوسرا ہے ڈیمینشیا ہے. سینیلٹی اور ڈیمینشیا میں فرق کیا ہے؟ تو سینیلٹی اولڈ ٹرم ہے، ڈیمینشیا جو ہے نا یہ زیادہ تر نیو ٹرم ہے. اور ماڈرن آپ جو مینٹل ہیلتھ پڑھو گی تو اس میں سینیلٹی آپ کو نہیں ملے گا، ڈیمینشیا آپ کو ملے گا. اب اس میں سلائٹ ڈفرینس ہے. سلائٹ ڈفرینس یہ ہے کہ سینیلٹی ہم جب ان ڈیپتھ ہم جائیں گے نا تو سینیلٹی ہم کہتے ہیں کہ کوگنیٹو ایبلٹی میں ڈکلائن آتے ہیں، لیکن وہ ڈکلائن اولڈ ایج کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ نارمل فوٹ آف ایجنگ ہوتا ہے. جو کوگنیٹو ایبلٹی میں ڈکلائن آتا ہے، تھنکنگ ایبلٹی میں ڈکلائن آتا ہے، یا میموری لاس آتا ہے، اور وہ صرف اولڈ ایج کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وہ نہیں ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم سینیلٹی کہتے ہیں. لیکن ڈیمینشیا میں سینیلٹی بھی آتا ہے، اور ساتھ میں ڈیمینشیا ہر قسم کی نیورو کوگنیٹو ڈکلائن کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ نارمل فوٹ آف لائف ہوتا ہے. اور یہ جو ڈیمینشیا ہے یہ نارمل فوٹ آف لائف نہیں ہوتا، یہ ڈفرینٹ illnesses
ڈیمینشیز کی وجہ سے آتا ہے یا نیورو کوگنیٹو ڈکلائن اس میں ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ اسپیسیفکلی اولڈ ایج تک یہ اسپیسیفک نہیں ہے ڈیمینشیا, یہ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف میں بھی آ سکتا ہے ڈفرینٹ پرابلم کی وجہ سے, جیسے کہ ہم نے ادھر پڑھا ریسپیکٹر میں کہ ڈفرینٹ پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈیمینشیا آ سکتا ہے. اوکے, تو یہ جو ہے نا سینیلٹی, پھر زیادہ تر کامنلی جو ہے نا ہم اس کو الٹرنیٹیولی یوز کرتے ہیں. اور ابھی جو میں نے آپ کو کہا کہ ماڈرن ٹرم جو ہے نا ڈیمینشیا ہے, سینیلٹی جو ہے نا یہ اولڈ ایج لوگوں کے لیے پھر ایک ڈس ریسپیکٹفل سمجھا جاتا ہے, اور سینیلٹی اس کے لیے پھر لوگ یوز نہیں کرتے. زیادہ تر جو ہے نا اسی پرابلم کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں. اوکے, اچھا پھر اس میں سمٹمز آف ڈیمینشیا کیا ہے, کون کون سی سمٹمز ہے ڈیمینشیا کے لیے؟ تو مارک لاس آف میموری فور ریسنٹ ایونٹس مطلب میموری لاس اس کے ہوتے ہیں ریسنٹ ایونٹ کی, ریسنٹ انفارمیشن, لوزنگ آئٹمس, زیادہ تر چیزوں کو جو ہے نا بھول جاتے ہیں, اینڈ گیٹنگ لاسٹ ان فیملیئر پلیسز, اور جان بوجھ اس طرح کے نزدیک جگہ ہوتے ہیں, فیملیئر پلیسز ہوتے ہیں, لیکن وہ فیملیئر پلیسز کی آئیڈینٹی کو لاس کر جاتے ہیں. مسنگ اپوائنٹمنٹس کو اکثر مس کرتے ہیں کیونکہ اس کی میموری جو ہے نا وہ ڈسٹرپٹ ہوتے ہیں. لاس آف ایبلٹی فار ایبسٹریکٹ تھاٹ, مطلب یہ جو کنکریٹ تھنکنگ جو ہے نا وہ تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن جو ایبسٹریکٹ تھاٹ ہوتے ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ایبسٹریکٹلی جو ہے نا کچھ ہوتے ہیں تو وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. پلاننگ اینڈ ڈوئنگ کمپلیکس ٹاسک وہ نہیں کر سکتا. ٹرابل کوکنگ میں جو ہے نا مشکلات آتے ہیں. کانٹ انڈرسٹینڈ بکس, موویز اور نیوز آئٹمس. اوکے, اچھا پھر جو ہے نا ڈیفیکلٹی فائنڈنگ کامن ورڈز اینڈ نیمز, مس آئیڈینٹیفائنگ پیپل, لوگوں کو جو ہے نا اکثر بوڑھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نا اپنی بھائیوں کو اور اپنی نواسیوں وغیرہ کو ان کو بھی نہیں جانتا ہے. اوکے, یوز آف ایمٹی فریزز, زیادہ تر ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ پرانی باتیں کرتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ ایسی بات کو جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں جس کا کوئی بھی مطلب یا کوئی بھی موازنت نہیں ہوتا اسی مجلس کے ساتھ. تو میننگ لیس کنٹینٹ وہ یوز کرتے ہیں. تھاٹ لیس کمنٹس کرتے ہیں, اینڈ سوشلی ان اپروپریٹ بیہیویئر اکثر اسی طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں. اوکے, اچھا رسک فیکٹر فار ڈیمینشیا. اب ڈیمینشیا کے لیے کون کون سی رسک فیکٹر؟ تو سب سے پہلا جو رسک فیکٹر ہے وہ تو ایج ہے, جو میں نے آپ کو سینیلٹی میں بتایا کہ سینیلٹی کامنلی جس کو ایج کی وجہ سے جو ڈیمینشیا آتا ہے اس کو زیادہ تر ہم سینائل ڈیمینشیا کہتے ہیں. اوکے, تو ایج جو ہے نا میجر رسک فیکٹر فار ڈیمینشیا ہے. دوسرا ایج کیا ہے, کیونکہ ایج کے ساتھ جو ہے نا آپ کا نرز وہ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے, نرز ڈیکریز ہوتے ہیں اور بہت سارے پرابلمس ایلنیسز آپ کو آتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا برین کا جو ایبیلٹی ہے, کوگنیٹو ایبیلٹی, وہ ڈکلائن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا واسکولر ڈیزیز کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ واسکولر ڈیزیز آپ کو جب لگ جاتے ہیں تو آپ کی بلڈ فلو جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتے ہیں, اور اسپیسیفکلی برین کو جب بلڈ فلو ریڈیوس ہوتا ہے, برین کو جب آکسیجن کی کمی آ جائے, نیوٹرینس کی کمی آ جائے, تو پھر ادھر جو نرز ہے وہ پراپر فنکشننگ نہیں کرتا. ڈائبٹیز ملائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے. انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو گلوکوز انٹالرنس پیدا ہوتا ہے, اور گلوکوز جو ہے نا وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہوتا. جب گلوکوز یوٹیلائز نہیں ہوتا تو برین سیل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوتے ہیں, اس کے لاس آتے ہیں. پھر فیمیل جینڈر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ فیمیل جینڈر میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی سمجھا جاتا ہے کہ فیمیل کی لائف تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. جب فیمیل کی لائف زیادہ ہوتی ہے, آلریڈی یہ اولڈ ایج کے ساتھ ہے, جتنا انسان کے اولڈ ایجڈ انسان بن جاتا ہے تو اتنا اس کو ڈیمینشیا کے شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے نا وہ ایسٹروجن, فیمیل میں جو ہے نا ایسٹروجن ایک میجر فیکٹر ہے. اس میں ہارمونل چینجز آتے ہیں, اور ہارمونل چینجز میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ایسٹروجن جب ان کے سٹاپ ہوتے ہیں ان کے باڈی میں, تو ایسٹروجن فیمیل کے باڈی میں یا فیمیل کے برین میں ایسٹروجن جو ہے نا میجر فنکشن کرتا ہے. نیورو پروٹیکشن وغیرہ میں جو ہے نا یہ ایسٹروجن کے میجر فنکشن ہوتے ہیں. جب یہ سٹاپ ہوتے ہیں تو اسی کے سٹاپیج کی وجہ سے جو ہے نا یہ فنکشن افیکٹ ہوتے ہیں. ساتھ میں فیمیل کو جو ہے نا زیادہ تر سوشیو اکنامک پرابلم زیادہ آتے ہیں, پیسوں کے پرابلم ان کو زیادہ آتے ہیں. جب اس کی شوہر نہیں ہوتی یا اس طرح کی بچی نہیں ہوتی تو ان کو جو ہے نا بہت زیادہ سٹریس میں وہ چلے جاتے ہیں. ساتھ میں جو ہے نا کیئر گیونگ برڈن اس پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فیمیل پہ, گھر میں جو ہے نا ان کی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے نا اکنامک اگر پرابلم ان کو ہو, فائنینشیل پرابلم ان کو ہو, تو پھر یہ ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور ان کی برین فنکشن جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ساتھ میں لو ایجوکیشنل لیول ہے, تو ایجوکیشن جب ان کو نہیں ہوتی, کس طرح کی جو ہے نا چیزوں کو کون سی ہیلدی لائف سٹائل کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا افیکٹ ہوتی ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل بھی اس کی کیا ہوتا ہے کہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ان کو آتے ہیں, ڈائبٹیز آتے ہیں, ہائپر ٹینشن وغیرہ آتے ہیں, انفلیمیشن کو ہوتے ہیں,
تو یہ زیادہ تر جو ہے نا کیا ہوتے ہیں ان کی برین ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. پھر HIV پازیٹیو اسٹیٹس جب آتے ہیں تو HIV تو یا تو ڈائریکٹلی برین سیلس کو افیکٹ کرتے ہیں یا اسی کے ساتھ جو ہے نا ڈفرینٹ واسکولر ڈیمیجز آتے ہیں, نیورو ٹاکسیسٹی آتے ہیں HIV کی وجہ سے, ساتھ میں اسپیشلی وتھ کوماربڈ ہیپاٹائٹس سی, اور ساتھ میں اگر ہیپاٹائٹس سی بھی ہو تو ہیپاٹائٹس سی خود جو ہے نا وہ نیورو ٹاکسک ہے, نیورو ٹاکسیسٹی کریٹ کرتا ہے, واسکولر ڈیمیج کریٹ کرتا ہے, انفلیمیشن آف دا برین کریٹ کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ہے ہینڈ کیا ہوتا ہے, یہ ایک ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں HIV ایسوسیٹیڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر. تو HIV ایسوسیٹیڈ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر یہ HIV کی وجہ سے جو ہے نا جو نیورو کوگنیٹیو ڈس ایبلٹی پروڈیوس ہوتے ہیں تو اس کو ہم ہینڈ کہتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا ڈیمینشیا آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پیشنٹ جس کو جو ہے نا کارڈیوواسکولر ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا اس کو الکوہل ایبیوز پیشنٹ ہو, الکوہل کی وجہ سے بھی نیورو ٹاکسیسٹی آتے ہیں, ہیڈ ٹراما ان کو ہوا ہو, تو یہ سارے کے سارے کیا ہے, یہ رسک فیکٹر پر ڈیمینشیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے, یہ تو ڈیمینشیا کا ہو گیا کہ ایک ڈیمینشیا آتا ہے اولڈر ایج میں بہت زیادہ. دوسرا اولڈر ایج میں بہت زیادہ ڈیلیریم جو ڈس آرڈر ہے, ڈیلیریم ان اولڈر کمیونٹی کو بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ڈیلیریم کیا ہے, ڈیلیریم ہم اسپیسیفکلی کہتے ہیں نا کہ ایک برین فاگ, انسان کے دماغ میں جو ہے نا ایک کلاؤڈنس پروڈیوس ہوتا ہے, ایک کنفیوژن اسٹیٹ, ایک دم جو ہے نا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے, ایک کنفیوژن اس کے ذہن میں آتا ہے. اور یہ موسٹلی جو ہے نا اولڈر ایج میں کیوں ہوتے ہیں, کیوں کہ اس کی نیورو ٹرانسمیٹر امبیلنس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے, یا انفلیمیشن ہوتا ہے, برین میں انفلیمیشن ہوتا ہے, یا سیریبرل ہائپو پرفیوژن کی وجہ سے, سیریبرل ہائپو پرفیوژن ہوتا ہے, نیوران جو ہے نا اپنا کام چھوڑ جاتا ہے. تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا ایک لاس آف کانشیسنس جب برین میں آتی ہے تو اسی لاس آف کانشیسنس کو اکثر آپ نے بڑی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جاتے جاتے جو ہے نا راستے پہ اچھی طرح جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم وہ بیٹھ جاتے ہیں, ایک دم وہ کہتے ہیں کہ میری وہ آنکھوں پہ جو ہے نا تھوڑا سا بوجھل آ گیا, دماغ جو ہے نا مکمل طور پر سپریس ہو گئی. تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک دم ایک ریپڈ کنفیوژن اسٹیٹ میں وہ چلے جاتے ہیں, اور یا ریپڈ چینجز ان برین فنکشن اس کے آتے ہیں. اس اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیریم کہتے ہیں. اوکے, It is usually caused by treatable physical or mental illnesses. Different illnesses کی وجہ سے بھی آتے ہیں, جیسے کہ ہم نے ڈیمینشیا کی ریسپیکٹر میں پڑھا نا, تو اس طرح ادھر بھی ہوتا ہے کہ ریپڈلی جو ہے نا اس کی برین فنکشن وہ الٹر ہو جاتے ہیں. پریویلنس کتنا ہے, پریویلنس 30% آف اولڈر پرسن ڈیورنگ دا میڈیکل ہاسپٹلائزیشن اینڈ 10 to 50% آف اولڈر ایڈلٹ ڈیورنگ سرجیکل ہاسپٹلائزیشن. تو سرجیکل میں جو ہے نا یہ 10 to 50% ہے, 30% جو ہے نا یہ میڈیکل ہاسپٹلائزیشن میں زیادہ تر پیشنٹ کو جو ہے نا یہ ہوتا ہے. آلسو اپ ٹو 60% آف ریزیڈنٹ ان نرسنگ ہومز میں ہیو ڈیلیریم. جو نرسنگ ہوم میں ہوتے ہیں, جو اولڈر کمیونٹی ہوتے ہیں نا, اولڈر کمیونٹی کے لیے جو اولڈ ہومز بنائے جاتے ہیں, تو اسی میں جو ہے نا 60% ریزیڈنٹس کو زیادہ تر ڈیلیریم کی یہ پرابلم آتے ہیں. اب ڈیلیریم کے مین دو ٹائپس ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم, دوسرے کو ہم کہتے ہیں ہائپو ایکٹیو ڈیلیریم. ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم وہ ڈیلیریم ہوتا ہے جس میں انسان ہائپر ہو جاتا ہے. ہائپر مطلب یہ ریسٹلیسنس اس میں آ جاتے ہیں, ایجیٹیشن آتا ہے, اوور ایکسٹریم اراؤزل اس میں آتے ہیں, یا ہائپر ویجیلنس وہ بندہ بن جاتا ہے, بہت زیادہ جو ہے نا وہ چست ہوتا ہے, ایکسیسیولی چستی یا ایکسیسیولی ایکٹیونیس اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم ہے کہ ایک دم سے جو ہے نا اس کی جو ایجیٹیشن ہے وہ انکریز ہوتا ہے, اس کی ریسٹلیسنس انزائٹی ایک دم سے جو ہے نا بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم. دوسرا ہوتا ہے ہائپو ایکٹیو ڈیلیریم. ہائپو ایکٹیو میں مطلب یہ کہ وہ فنکشن لاس کر جاتا ہے, اس میں ایک دم سے ڈراؤزنس آ جاتا ہے, ایک دم سے اس کو لیترجک اپنے آپ فیل ہوتا ہے, اور ایک دم سے وہ ویڈرال شو کرتا ہے, ایکٹیویٹیز سے ویڈرال شو کرتا ہے, چلنے پھرنے سے ایک دم جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, ایک ہائپو ایکٹیو ہے, دوسرا ہے ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم. اب اس کی سائنس سمٹمز کیا ہے, تو آپ کو اسی سے جو ہے نا پتہ چل گیا ہوگا ہائپر ایکٹیو ہائپو ایکٹیو سے, کہ اس میں ایک تو الٹرڈ اویئرنیس ڈس اورینٹیشن ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ ابھی ایک دم کہتے ہیں نا کہ ابھی تو مجھ پہ تو رات ہو گیا, مطلب یہ کہ سب کچھ جو ہے نا میرے لیے اندھیرا بن گیا. اور پلیس آئیڈینٹی جو ہے نا وہ لاس کر جاتا ہے, اپنا آئیڈینٹی ایک دم سے وہ لاس کر جاتا ہے, اور اس میں کلاؤڈنگ آف کانشیسنس آ جاتا ہے, ایک قسم کی کنفیوژن اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. ساتھ میں امپیئرڈ اٹینشن اس کی ہوتی ہے, کنسنٹریشن لاس کر جاتا ہے, میموری لاس کر جاتا ہے, ریسنٹ ایونٹس ریسنٹ انفارمیشن وہ ایک دم سے لاس کر جاتے ہیں. انیبلٹی ٹو پروسیس ویژول اینڈ آڈیٹری اسٹیمولائی. ویژول اور آڈیٹری اسٹیمولائی کو جو ہے نا وہ پروسیس نہیں کرتی, جیسے کہ ہیلوسینیشن ادھر ہے نا, ہیلوسینیشن آتے ہیں, مس انٹرپریشن آتے ہیں, ڈیلیوژن آتے ہیں, ایلیوژن اس کو آ جاتے ہیں. انکریز موٹر ایکٹیویٹی اس کی انکریز ہوتا ہے, جیسے کہ ہائپر ایکٹیو میں نے آپ کو بتایا ریسٹلیسنس آ جاتا ہے, پلکنگ
ہر چیز کو جو ہے نا اس طرح کی ہاتھوں میں کچھ چیزیں ہوتی ہے تو ایک دم اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، یا پیکنگ چیزوں کو چھیننا شروع کرتے ہیں، چیزوں کو جو ہے نا وہ چھیننے پیکنگ ایک دم سے جو ہے نا وہ جلدی جلدی سے پیکنگ کرتے ہیں چیزوں کی، یا اس کو جو ہے نا انزائٹی آتا ہے، سسپیشیس پرسنالٹی اس کی ایک دم بن جاتی ہے، شک مزاج ایجیٹیٹڈ ایک دم سے ہو جاتا ہے، ایکسٹریم اراؤزل اسٹیٹ میں وہ چلا جاتا ہے، مس انٹرپریٹیشن، ایلوژن، ڈیلوژن، ہیلوسینیشن آتے ہیں، اسپیچ ابنارمیلٹیز میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ جو ہے نا سینٹینسز کو اچھی طرح جوڑ نہیں پاتے، اینڈ ریڈیوس ویکفulness جو ہے نا اس کی ریڈیوس ہو جاتی ہے، ساتھ میں سلیپ ڈسٹربنس ہوتے ہیں، مطلب یہ سلیپ ڈسٹربنس کے رات کو جو ہے نا وہ ساری رات جاگا رہتا ہے لیکن دن کو بہت زیادہ نیند ان کو آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ڈیلیریم کے سائنس سمٹمز ہیں، اور اکثر ڈیلیریم جو ہے ریورسیبل بھی ہوتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ کچھ وقت کے لیے ہوتے ہیں ریپیڈلی اور دوبارہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اوکے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر رسک فیکٹر فار ڈیلیریم کون کون سی ہیں؟ تو رسک فیکٹر فار ڈیلیریم ڈرگ انٹریکشن اور الکوہل ڈرگ انٹریکشن کیونکہ ڈرگ انٹریکشن کی وجہ سے ہم نے ایک ایفیکٹ پڑھا تھا، سائنرجسٹک ایفیکٹ، کہ ایک ڈرگ جو ہے نا وہ بھی اراؤزل کاز کرتا ہے، دوسرا ڈرگ بھی اراؤزل، تھوڑا سا اراؤزل، لیکن دونوں جب کمبائن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اراؤزل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہائپر ایکٹیو ڈیلیریم آتا ہے، یا ایک ڈرگ بھی ڈراؤزینس اس کی سائڈ افیکٹ میں ہوتے ہیں اور دوسری ڈرگ کی سائڈ افیکٹ میں بھی ڈراؤزینس ہوتے ہیں، لیکن دونوں جب جدا ہوں تو اتنا مسئلہ نہیں کرتا، دونوں جب اکٹھے ہو جائے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سائنرجسٹک افیکٹ شو کرتا ہے۔ ساتھ میں جو ہے الکوہل ڈرگ انٹریکشن بھی کیا ہوتے ہیں کہ الکوہل جو ہے نا زیادہ تر آپ نے پڑھا ہوگا فارماکالوجی میں کہ الکوہل کیا کرتے ہیں، وہ میٹابولزم کو انہیبٹ کرتے ہیں، جب انہیبٹ کرتے ہیں میٹابولزم کو تو وہ ڈرگ جو ہے نا وہ سٹور ہوتا ہے باڈی میں، جب باڈی میں سٹور ہوتا ہے تو اس کی سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، انکریز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈیلیریم آ سکتا ہے۔ اچھا، پھر بینزوڈائزپین یوز کریٹ ٹو ہاسپٹلائزیشن پہلے اب بینزوڈائزپین کو بہت زیادہ لے لو تو وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بینزوڈائزپین جو بہت سینسیٹیو ڈرگ ہے، یہ آپ نے بہت احتیاط سے ان کو لینا ہے کیونکہ یہ بہت مائنیوٹ لیول پہ یہ کام کرتا ہے، اوکے۔ تو بینزوڈائزپین کیا کہتے ہیں، یہ تو ایک اینٹی کولینرجک ہے، اینٹی کولینرجک ایکٹیویٹی مطلب یہ کہ کولینرجک ایکٹیویٹی کو سٹاپ کرتے ہیں، جب کولینرجک ایکٹیویٹی سٹاپ کرتے ہیں، آپ نے تھوڑا سا بھی زیادہ لے لیا، آپ کی کولینرجک ایکٹیویٹی سٹاپ ہو گئی، آپ میں ڈراؤزینس وغیرہ کے سمٹم جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بینزوڈائزپین دوسرا یہ ہے کہ گابا امینو بیوٹارک ایسڈ جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کی اسٹیمولیشن کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا انزائٹی کو وہ کام کرتے ہیں، جب انزائٹی کو ریموو کرتے ہیں بینزوڈائزپین، تو جب یہ گابا جو ہے نا یہ بینزوڈائزپین آپ ایکسیسیو اماؤنٹ میں لے لو تو اسی کی وجہ سے یہ گابا ایکٹیویٹی بہت زیادہ ایکسیسیو ہو جاتا ہے، اور اسی کے ایکسیسیونیس کی وجہ سے جو ہے نا ایجیٹیشن اور ریسٹلیسنس اور اس طرح کی یہ پرابلم جو ہے نا یہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بینزوڈائزپین کی وجہ سے بھی ڈیلیریم آتا ہے، کنفیوژن اسٹیٹ میں انسان چل سکتا ہے۔ ٹاکسک ایفیکٹس اور withdrawal فرام الکوہل سے جو ہے نا ڈائریکٹلی کوئی withdrawal ایفیکٹ میں یہ ڈیلیریم آتا ہے۔ ایلسٹ ڈرگز کے ایلسٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرگز آپ نے لے لی، پرسکرائبڈ اور اوور دا کاؤنٹر ڈرگز پرٹیکولرلی سائیکوٹک ڈرگز ہو، یا آپ نے جو ہے سائیکو ایکٹیو ڈرگز یا انکلوڈ بینزوڈائزپین، تو اس طرح کی ڈرگز جب آپ لے لو تو یہ جو ہے نا آپ میں یا تو ریسٹلیسنس کاز کرتا ہے، یہ ڈراؤزینس بہت زیادہ کاز کرتا ہے، یہ مینٹل ہیلتھ یا سائیکو ایکٹیو ڈرگز یہ ہوتے ہیں یا بینزوڈائزپین ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو ڈیلیریم اسٹیج میں جو ہے نا یہ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، اب یا تو ڈیمینشیا ہے یا ڈیلیریم ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ جب کوئی تلاش کرتا ہے تو ٹریٹمنٹ میں یہ لوگ ٹریٹمنٹ کی کس طرح سیکھ کرتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ سوشل سٹیگما فیل کرتے ہیں۔ سوشل سٹیگما کا مطلب یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم پریونٹ پیپل اسپیشلی دی ایلڈر فرام سیکنگ پروفیشنل ہیلپ۔ لوگ جو ہے نا سوشل سٹیگما کا مطلب یہ کہ لوگ جو ہے نا اگر کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو لوگ پیچھے سے کیا بات کرتے ہیں کہ وہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو دیکھو وہ تو ختم ہو گیا ہے یار، وہ تو پاگل بن گیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی سا آپ تھوڑی سی بھی لوگوں کو کہ یار مجھے اس طرح کی سمٹمز ہے، تو لوگ یا تو کہتے ہیں کہ آپ تو ختم ہو گئی، ابھی جو ہے نا آپ اپنے وہ کفن کا انتظام بندوبست کرو، یا لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ تو پاگل بن گئے ہو۔ تو سوشل سٹیگما انہی ڈیزیز کی وجہ سے یا انہی پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے۔ For many people, the initial entry point for assessment of mental health concerns is their primary physicians or general practitioners۔ جو ان کی گاؤں میں بیٹھی ہوئی لوگ ہوتے ہیں نا، پرائمری فزیشنز ہوتے ہیں یا جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں، تو یہ ان کے انٹری پوائنٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا یہ شیم فیل کرتا ہے، اس طرح کے اپنے آپ کو جو ہے نا ایکسپوز نہیں کرتا، کہ لوگ جو ہے نا پھر یہ فزیشین یا جنرل پریکٹیشنر اکثر لوگوں کے ریلیٹیوز وغیرہ ہوتے تاکہ یہ میرے بارے میں جو ہے نا اس طرح کی سوچ نہ رکھے۔ تو ٹریٹمنٹ میں جو ہے نا بہت زیادہ مشکلات آتی ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ انکریز ہوتا ہے۔
اب شیئرنگ یور کنسرنس، اوائڈ ٹاکنگ ٹو دا پرسن اف دے آر اپسیٹ اور انڈر انفلوئنس. آپ نے ان کے ساتھ اپنی کنسرن کو کس طرح شیئر کرنا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں. تو ایز اے سائیکوٹرسٹ اور ایز اے سائیکوٹرک نرس آپ نے جو ہے نا پھر ان کے ساتھ اپنی کنسرن شیئر کرنا ہے کہ میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں، آپ کی علاج کے بارے میں فکر مند ہوں. تو آپ کیا کہو گے اس کو؟ بی جینٹل اینڈ کائنڈ اس کے ساتھ رہو گے. اوائڈ کمپرنٹیشنل اسٹائل، اس کے ساتھ جو ہے نا جو کمپرنٹیشنل اسٹائل آپ کے ہوتے ہیں نا لڑائی جھگڑے والا، وہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا نہیں اپناؤ گے. ان کے ساتھ آپ بہت اچھی سلوک ویل مینرڈ کے ساتھ پیش آؤ گے. اوائڈ یوزنگ لیبلز دے میں کیری اے ہیوی اسٹیگما، کیونکہ وہ آلریڈی اسٹیگماٹائز ہے کمیونٹی کی طرف سے، تو آپ نے ان کو لیبل نہیں کرنا، آپ نے ان کو بوڑھا وغیرہ نہیں کرنا. اینڈ ٹیک into consideration the person's age and ability to understand، آپ نے جو ہے نا ان کی ایج کو بھی دیکھنا ہے، ان کی ability to function وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکو گے. اچھا پھر بی کنسسٹنٹ اینڈ پیشن ان یور ایکسپریشن آف کنسرن وداؤٹ ایکسرٹنگ انڈیو پریشر. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بی کنسسٹنٹ اینڈ پیشن ان یور ایکسپریشن، اپنے ایکسپریشن میں آپ کنسسٹنٹ بھی ہوں، ساتھ میں جو ہے نا آپ پیشنٹ بھی ہو، آپ صبر سے، تحمل سے، اچھی طریقے سے، احتیاط سے، اسٹیپ وائز جو ہے نا آپ اس کو اپروچ کر سکو. بی ڈائریکٹ، ٹریٹ دا انڈیویجول ایز این ایڈلٹ، آپ نے جو ہے نا ان کے ساتھ ڈائریکٹ رہنا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے نا ڈائریکٹلی ان کو جو ہے نا جو ڈیفیکلٹ کنورسیشن ہوتے ہیں کہ آپ ان کو الٹرنیٹیولی ٹرم یوز کرو، یہ ادھر سے اور اس طرح کے راستے بنا کے اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاؤ، نہیں. ڈائریکٹلی آپ نے ان کو بات بتانا ہے، ڈائریکٹلی آسان الفاظ میں، سمپل ورڈ میں اپنے ان کو سمجھانا ہے. ٹریٹ دا انڈیویجول ایز این ایڈلٹ، اور آپ نے جو ہے نا آہستہ سے اور ایز این ایڈلٹ آپ نے جو ہے نا جس طرح کے لوگ اس طرح نہیں سمجھاؤ گے کہ بچوں کو لوگ کس طرح کے ہیلی بہانے بنا کے جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہیں. تو ایز این ایڈلٹ آپ نے اس کو سمجھانا ہے. گیو اسپیسیفک ایگزامپل بیہیویئر دیٹ کنسرن یو، وہ بیہیویئر کے آپ ایگزامپل ان کو دو گی جو آپ کے ساتھ جو ہے نا یا ان کے ساتھ جو متعلق ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، ایسا پیشنٹ میرے ساتھ اور بھی آیا تھا، اس طرح کے ایگزامپل آپ دو گے. یوز آئی اسٹیٹمنٹ ایز این آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو، آپ جو ہے نا آپ ان کو یہ کہوں گی کہ میں آپ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں، میں آپ کا بچہ یا بیٹا جیسا ہوں، آپ کے خیال رکھنا میرا ذمہ داری ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا سپورٹیو لینگویجز آپ ان کو یوز کرو گے. اوکے. اچھا پھر شیئرنگ یور کنسرن میں کیا آتا ہے؟ بی پریپیئرڈ ود دا ریفرل انفارمیشن، آپ کے پاس انفارمیشن ہو کہ آپ اس کو کہاں پہ ریفر کرنا ہے، ان کو کون سی پرابلم ہے، کس وارڈ میں بھیجنا ہے، کہاں پہ جو ہے نا کون سی ڈاکٹر کے پاس ان کو بھیجنا ہے، یا کہیں اور کوئی اور نرس کو جو ہے نا اس کو شفٹ کرنا ہے. ڈونٹ بی ڈسکریج اف دا پرسن از ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ یور اسسٹنٹ، اگر انہوں نے آپ کے اسسٹنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا ہے. بہت زیادہ پیشنٹ ایسی کرتے ہیں نا کہ وہ کوئی ڈاکٹر نرس اس کو پسند نہ آ جائے، ان کی باتیں ان کو سب پسند نہ آ جائے، تو اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یار میں تو یہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں کرتا، آپ سے جو ہے نا میڈیکیشن بھی نہیں لیتا. تو اس طرح آپ نے پھر ڈسکریج نہیں ہونا ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے، ڈونٹ وری اف یو ڈونٹ سے things perfectly. What is important is that your message of concern is conveyed and your willingness to help is expressed. آپ نے کیا کرنا ہے، سیمپل آپ نے میسیج آف کنسرن آپ نے اس کو پہنچانا ہے. آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا جو ہیلپ کی ویلنگنیس آپ کے ہوتے ہیں تو وہ صرف آپ نے ایکسپریس کرنا ہے. پھر ان کی مرضی، اگر انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا تو اچھا، نہیں لیا تو بھی کوئی پرابلم نہیں. اچھا پھر کمیونیکیشن بیریئر بٹوین دا تھراپسٹ اینڈ بٹوین دا کلائنٹ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یا اولڈ ایج کے جو پرسن ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو تھراپسٹ ہوتے ہیں، نرس یا پریکٹیشنر فزیشین ہوتے ہیں، ان کے ان دونوں کے درمیان، کلائنٹ اور فزیشین کے درمیان جو کمیونیکیشن بیریئرز ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے فیئرز آف ونس اون ایجنگ، اپنی ایجنگ کے بارے میں جو ہے نا زیادہ تر وہ جو ہے نا پیئر محسوس کرتا ہے کہ میں یہ بات کروں، یہ کویشچن کروں تو اس کو میں بوڑھا لگوں گا، اور اس طرح کی پھر کمیونیکیشن بیریئرز کی وجہ سے بلڈ اپ ہوتے ہیں. پیئر آف شوئنگ ایموشنز، اب جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی بات اچھی طرح ایکسپریس نہیں کرتی، کیونکہ ان کو جو ہے نا پھر اب میرے ایموشن جو ہے نا وہ شو ہو جائے گی، میں جو ہے نا اس طرح کی ان کو لگوں گا، اس طرح کی لگوں گا. تو پھر جو ہے نا یہ پیئر بھی آپ کی کمیونیکیشن میں، اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا پراپرلی ڈائگنوز نہیں کر پاتے. پھر فیلنگ دا نیڈ ٹو رائٹ ڈاؤن ایوری ڈے، آپ یہ نیڈ فیل کر رہے ہو کہ ابھی انہوں نے یہ بات کی، میں اس کو لکھ دوں، پھر یہ بات کی، اس کو لکھنا چاہیے. تو اسی لکھنے کی وجہ سے آپ کو ان کی امپورٹنٹ باتیں جو ہے نا وہ مس کر جاؤ گے. آپ لیک آف نالج آف دا پیشنٹس کلچر، گولز اینڈ ویلیوز، آپ کے پاس جو ہے نا پیشنٹ کی کلچر کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی، پیشنٹ کی جو گولز ہوتے ہیں یا ان کے جو ویلیوز ہوتے ہیں، قدر و اقدار ہوتے ہیں، پیشنٹ کی جو ڈگنیٹی ہوتے ہیں، یا ان کے جو کلچر میں جس چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں، جس چیزوں کو الاؤ نہیں کرتے، اس کے بارے میں آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا، تو آپ کو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ کے لیے ان چیزوں کو سنبھالنا. پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آپ کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. انریزالوڈ ایشوز ود ایجنگ ریلیٹیوز،
جو ایجنگ ریلیٹیوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے جو انریزالوڈ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ بھی کمیونیکیشن میں بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، بیریئرز ڈرا کرتے ہیں. پروفیشنل ڈسٹینس آپ نے مینٹین رکھی ہے، آپ ادھر بیٹھے ہو اور پیشنٹ جو ہے نا آپ سے ادھر کرسی پہ بیٹھا ہے، آپ ایک بات کرتے ہو تو وہ منٹ میں سنتا ہے، پھر آپ کو رپلائی کرتا ہے، تو اسی وجہ سے پیشنٹ کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہوتا. Being overworked, overscheduled and are lacking proper time to communicate with older patient. آپ جو ہے نا بہت زیادہ اوور ورکڈ ہوں، آپ اوور اسکیڈول ہوں، یا آپ کے پاس پراپر ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پیشنٹ کو، اولڈر پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو. اور اولڈر لوگ یا اولڈ ایج کمیونٹی جو ہے نا وہ زیادہ تر کیا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تر آپ سے ٹائم چاہتا ہے، آپ سے اٹینشن چاہتا ہے، ایکٹیو لیسننگ ہو چاہتا ہے. جب زیادہ سے زیادہ آپ اس کے ساتھ ایکٹیو لیسننگ کرو گے، اٹینشن اس کو دو گے، تو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ آپ پہ ٹرسٹ شو کرے گا اور آپ کے ساتھ اتنا زیادہ ریپو بلڈ اپ ہوگا، اور اتنا زیادہ جو ہے نا ان کے جو ہیڈن کنسرنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. اس طرح جو ہے نا پھر ڈائگنوسس میں ایزینس آ جاتا ہے. اچھا، کمیونیکیٹنگ ود ایلڈر میں پھر کیا آتا ہے کہ ایکٹیو لیسننگ آپ کرو گی، اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ آپ یوز کرو گی ٹو انکریج دا پیشنٹ ٹو ٹاک، اوائڈ مس انڈرسٹینڈنگ آف دا پیشنٹ. وہ جو ہے نا آپ اس طرح نہیں شو کرو گی کہ میں نے آپ کو نہیں سمجھا، یا آپ کی بات میں نے نہیں سمجھی، یا آپ کا اسٹائل ہے یہ جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں، آپ کا کلچر مجھے، اس طرح آپ شو نہیں کرو گی. ڈونٹ بی افریڈ ٹو نالج، ایکنالج یور اون فیلنگس. اپنی فیلنگس کو جو ہے نا ایکنالج کرنا، اس میں جو ہے نا آپ وہ نہیں خوف محسوس نہیں کرو گے. اوکے، جو آپ کے اپنی فیلنگس ہے اس کو آپ بھی اپلائی کرو گے اس پیشنٹ کی کنڈیشن پہ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اچھی طرح کمیونیکیٹ کرو گے. اوکے، انکوریج ریمینسنگ اینڈ لائف ریویو. وہ جو اپنے بارے میں، ریمینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں جو وہ بتا رہے ہیں یا اپنی ایکسپیرینسز کے بارے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یا اپنی میموریز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے. یہ کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ہے نا آپ جان سکتی ہو کہ اس کی ہیڈن اس میں کیا ہے، یا وہ کس وجہ سے جو ہے نا وہ اس اسٹیٹ میں چلا گیا ہے. پھر کمیونیکیٹنگ ود ایلڈر، گائیڈ ٹو کمیونیکیشن. پھر کیا ہوتا ہے، آسک ہاؤ، اب کس طرح آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو آسک ہاؤ دا پیشنٹ وڈ لائک. سب سے پہلے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہم بات کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، یا آپ جو ہے نا آپ چیئر پہ بیٹھوں گے، ادھر جو ہے نا آپ اسٹیچر پہ بیٹھو گے. تو سب سے پہلے ہاؤ دا پیشنٹ ٹو بی ایڈریسڈ، آپ نے ان سے کنسرن پوچھنا ہے، کنسرن لینا ہے اس سے. پھر جو ہے نا ڈونٹ ییل اور اسپیک ٹو لاؤڈلی، ان کے ساتھ زیادہ تر لاؤڈ انداز میں جو ہے نا بات نہیں کرنی. اینڈ ٹرائی ٹو بی ایٹ آئی لیول ود دا پیشنٹ. آپ ان سے تو یا تو اوپر بھی نہیں بیٹھو گے، ایسا نہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھا ہو آپ کرسی پہ، یا وہ کرسی پہ آپ زمین پہ بیٹھے ہو، تو پھر وہ پیشنٹ کا جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ اچھی طرح نہیں ہوتا، ریپو اچھی طرح بلڈ اپ نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو مینیمائز بیک گراؤنڈ نائز ایز اٹ کین میک اٹ ڈیفیکلٹ فار دا پیشنٹ ٹو ہیئر. مانیٹر دا پیشنٹ ریئیکشنز اینڈ ٹچ دا پیشنٹ ایف اپروپریٹ اینڈ ایکسیپٹیبل. اگر ایکسیپٹیبل ہے تو آپ پیشنٹ کو ٹچ کرو، اسی ٹچنگ کی وجہ سے جو ہے نا ان کو کائنڈ آف افیکشن ان کو فیل ہو رہا ہے. اوکے، پرووائڈ ریٹن انسٹرکشن، یوز لارج پرنٹ. اور اگر ان کو کوئی انسٹرکشن چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ریٹن دے دو، ریٹن، اور پھر جو ہے نا لارج پرنٹ بھی ان کو دے دو تاکہ وہ آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور ایک ایک بات پہ جو ہے نا وہ اچھی طرح غور بھی کر سکیں. کیپ اٹ سمپل وین انٹریکٹنگ ود کوگنیٹیولی امپیئرڈ انیکشیس اور کلائنٹ ان پین. جو کوگنیٹیولی امپیئرڈ لوگ ہوتے ہیں، انکشیس پیشنٹ ہوتے ہیں، یا پین میں جو کلائنٹ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرو، لیکن سمپلی آپ ان کے ساتھ آسانی سے جو ہے نا بات ختم کرو. زیادہ لمبی بھی بات نہ کرو اور زیادہ تر کمپلیکیٹڈ بھی بات ان کے ساتھ نہ کرو. پھر اس کے بعد آتا ہے کمیونیکیٹنگ ود ایلڈر میں. پھر کیا آتا ہے کہ کمیونیکیشن از اسپیشلی امپورٹنٹ ٹو جیرونٹولوجیکل نرسز. جو جیرونٹولوجیکل نرسز ہیں ان کو زیادہ تر ہونا چاہیے کہ وہ کمیونیکیشن سیکھ لے ایلڈر کے ساتھ، کیونکہ ان کا جو ہے نا سارا کے سارا ٹائم ایلڈر کے. جیرونٹولوجیکل نرسز نیڈ ٹو communicate effectively with older patient with a variety of physical and cognitive impairments. Okay, communication is dynamic process including verbal and non-verbal سائنس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وربل نان وربل سائنس کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں، ڈائنامک پروسیس ہے، تو آلریڈی اس میں نان وربل وربل سائنس جو ہے نا وہ اس میں آئیں گے، اور آپ نے وربل کو بھی سمجھنا ہے، نان وربل کو. اور یہ ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہوتے ہیں کون سی نرسز کی، جینٹولوجیکل نرسز جو ہوتے ہیں، تاکہ وہ پیشنٹ کی وربل نان وربل کیوز کو سمجھ سکے. کیونکہ نان وربل کمیونیکیشن اسٹارٹ ٹو میک اپ 80% آف کمیونیکیشن. جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 80% آف کمیونیکیشن اسی سے حاصل ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ان کی نان وربل کیوز سے جو ہے نا وہ لینا ہے. تو کمیونیکیشن کا موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیشنٹ کے نان وربل کیوز کو آپ سمجھ سکو. نان وربل تب آپ سمجھو گے جب
پیشنٹ کی کلچر کے حوالے سے آپ کے پاس نالج ہو، پیشنٹ کی کوگنیشن یا پیشنٹ کے ریلیٹیوز یا پیشنٹ جہاں پہ رہتا ہے وہ سوسائٹی کیسے، اسی کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو، تو آپ اس کی نان وربل کیوز کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھ سکیں، یا آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہیں تو آپ اس کی نان وربل کیوز کو جو ہے نا انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہو اور اس کو سپورٹ بھی کر سکتے ہو تاکہ وہ آپ کو نان وربل کیوز شو کرے. اوکے، تو یہ تھا آج کا لیکچر جو وہ ہے ڈیمینشیا. اس میں ہم نے اسپیسیفکلی ڈسکس کیا اور پرسنالٹی جو جیریاٹرک پیشنٹس کے حوالے سے تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.